हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक और नई प्रेजेंटेशन लेके ब्रांड न्यू प्रेजेंटेशन लेके फ्रॉम अ डिफरेंट सब्जेक्ट हाजिर हूँ। और आप जैसा कि जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो सर नौफल्स एकेडमी से, और मेरा नाम मोहम्मद नौफल सफ़ान है। जनाब, आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रैटेजिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान, ये टॉपिक मैंने चुना है। इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है, अभी हम इसको देख लेते हैं। स्ट्रैटेजिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान, तो ना सिर्फ ये कि स्ट्रैटेजिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान को आप जानेंगे, बल्कि आप स्ट्रैटेजिक कल्चर को आप जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म स्ट्रैटेजिक कल्चर। तो जो भी जहाँ पे भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं इंडिया में, पाकिस्तान में या कहीं पे भी जो उर्दू हिंदी समझते हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल सब्जेक्ट रहेगा और बेनिफिशियल प्रेजेंटेशन रहेगी। आगे चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। कहता है कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक कल्चर एंड हाईलाइट द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटजिक कल्चर। उसने पहले बोला कि स्ट्रेटजिक कल्चर को बताइए, स्ट्रेटजिक कल्चर होता क्या है, आप क्या जानते हैं, और फिर ये बताइए कि पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक कल्चर को कौन तय करता है, क्या चीज़ जो है वो पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक कल्चर की पॉलिसी को डिसाइड करती है। सीएसएस का पेपर था, साल था 2020, यानी कि इसी साल इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर 1 के अंदर ये पेपर सवाल मौजूद है, जाके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं या किसी भी तरह के स्टूडेंट हैं, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलें जी जनाब, जैसे कि मैं कह चुका हूँ, नौफल सफ़ान मेरा नाम है, और मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसका मुझे हकदार समझें तो। आगे चलते हैं जनाब। कहता है कि मैंने इसको उठाया है, सबसे पहले आपको दिखाना है कि ये टॉपिक कहाँ पे मौजूद है। तो नंबर 4 पे आप सीएसएस का सिलेबस पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिए एफपीएससी की वेबसाइट से। तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा स्ट्रेटजिक अप्रोच टू द इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर 1, 2, 3 पे बीच वाले पे स्ट्रेटजिक कल्चर मौजूद है। ये वहाँ से उठाया एग्जामिनर ने और सवाल बना दिया है, वही डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पाकिस्तानी स्ट्रेटजिक कल्चर, ये उसने बोला है। जाहिर है इसके लिए प्रिस्क्राइब बुक्स भी मौजूद हैं। ठीक है जी, अब इसको मुख्तसर करके देखेंगे ताकि जल्द से जल्द हम समझ सकें कि ये भला क्या है स्ट्रेटजिक कल्चर। ठीक है जी। कहता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजिक कल्चर। मैंने कोशिश की है कि इसको आसान करूँ, थोड़ा सा अमेंड किया। अमेंड मीन्स के अल्फाज को थोड़ा सा रद्दबदल किया है ताकि आपकी समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू जैक सेंडर, एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, स्ट्रेटजिक कल्चर कैन बी डिफाइंड एज एग्रीड व्यूज़ to the development and use of military force on the basis of historical experiences या एक्सपीरियंस। ठीक है जी। तो इसमें वो उर्दू में या हिंदी में ये कहना चाह रहा है कि स्ट्रैटेजिक कल्चर की टर्म जो है वो जैक सेंडर ने इसको बहुत अच्छी तरह से, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसी की डेफिनेशन को ज़्यादातर किताबों में कोट किया जाता है। उसको थोड़ा सा मैंने आसान लफ्ज़ों में करके लिखा है कि स्ट्रैटेजिक कल्चर दरअसल कहते हैं उन एग्रीड व्यूज़ को जिस पे कि पूरी कौम राज़ी होती है कि इस हवाले से हमारा व्यू ये है। बताता हूँ कैसे, कि हम डेवलपमेंट करेंगे किस और यूज़ करेंगे मिलिट्री फोर्स को ऑन दी व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे, और ये बेसिस होंगी हिस्टोरिकल। यानी कि मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान अपनी जो मिलिट्री फोर्स को तैयार करता है वो कहीं पे भी ना पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को और ना पाकिस्तान की आवाम को कभी ये ख्याल आएगा कि ये मिलिट्री फोर्स इस वजह से तैयार की जा रही है, ये गौरी मिज़ाइल हमने इसलिए तैयार किया है, या ये न्यूक्लियर वेपन इसलिए तैयार किया है कि हम इसको ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे एग्रीड व्यूज़ नहीं है। हम कभी ऐसा सोचते ही नहीं है कि हम ईरान के ख़िलाफ़ इनको इस्तेमाल करेंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, करने को किसी के ख़िलाफ़ भी किया जा सकता है, लेकिन ये हमारे स्ट्रेटजिक कल्चर नहीं है। सबको पता है कि ये हम किस लिए, हमारे यहाँ अगर बींगे पाकिस्तानी ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो ये हम एक ही मुल्क है जिसके लिए हम जो है वो ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं, और वो है इंडिया, जिसके लिए पाकिस्तान का एक स्ट्रेटजिक कल्चर है, एग्रीड व्यूज़ है। और ये एग्रीड व्यूज़ क्यों हैं? ये एग्रीड व्यूज़ क्या कोई भारतीयों की शक्लें बुरी हैं? नहीं जनाब, मैं ख़ुद जो है वो एक उर्दू स्पीकिंग घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा ख़ानदान ख़ुद माइग्रेट हुआ है इंडिया से, तो अगर देखा जाए तो नस्लन तो मैं भी जो है वो मेरा बैकग्राउंड वहीं से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी होने पे बहुत फ़ख्र करता हूँ। मेरी पैदाइश यहीं पे है और मैं मरूंगा भी इंशाल्लाह यहीं पे ही। तो मेरे भी व्यूज़ जो हैं वो इंडिया के लिए अच्छे नहीं हैं। क्यों अच्छे नहीं हैं? क्या उनकी शक्लें बुरी होती हैं? नहीं जनाब, लोग तो बहुत अच्छे हैं। फिर क्या वजह है जनाब? वजह है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है 4 जंगें हुई हैं, और चारों जंगें जो हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ हुई हैं। ये है वजह।
یہ ہسٹوریکل ایکسپیرینسز. تو اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ایگریڈ ویوز کس بنا پہ بنتے ہیں, وہ ہسٹوریکل ایکسپیرینسز پہ بنتے ہیں, کس چیز کے لیے بنتے ہیں کہ ہم یوز آف ملٹری فورس اور اپنی ملٹری فورس کو کیوں ڈیولپ کریں گے, کس حد تک کریں گے, کتنا کریں گے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے دیکھیں اس حد تک کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن بھی جو ہے بنا لیا ہے. کب بنایا ہے یاد ہے آپ کو؟ تب بنایا ہے جب بھارت نے پہلے نیوکلیئر ویپن بنایا تو پھر پاکستان نے بنایا. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ چیزیں جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک کلچر, اب آپ کی سمجھ میں تھوڑا بہت آ رہا ہوگا کہ کیا اسٹریٹجک کلچر ہے اور اس کی بیسس کیا ہوتی ہیں. اور یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میرے بھارتی ویورز بھی اس چیز کو سن رہے ہوں, آپ اپنے حساب سے اس کو ڈیزائن کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا کی کیا اسٹریٹجک کلچر ہے وہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے, اور آپ اس حساب سے آپ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. ہر نیشن کے, ہر کنٹری کے, ہر اسٹیٹ کے اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. کہتا ہے میجر ڈٹرمنٹس آف پاکستان اسٹریٹجک کلچر. اب دیکھیے اس نے دوسرا سوال کیا تھا کہ ڈیفائن کر دیں, اور دوسرا سوال کیا تھا ڈٹرمنٹس. ڈٹرمنٹس کہتے ہیں جو طے کرتے ہیں. طے کیا کرتا ہے پاکستان کے اسٹریٹجک کلچر کو, کیا طے کرتا ہے؟ باتوں میں نے ویسے مختصراً بتا دیا ہے کہ کیا طے کرتا ہے. چیف ڈٹرمنٹس آف دا پاکستان اسٹریٹجک کلچر ہیز آلویز بین انڈین سینٹرک. ہمیں پاکستان کو ہے ہی انڈین سینٹرک ہے جو اسٹریٹجک کلچر ہے, یعنی کہ ڈیولپمنٹ اینڈ یوز آف ملٹری فورس وہ ہمیشہ انڈیا کو ہی سینٹر میں رکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ انڈیا سے. سو 4 وارز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان آکوپائڈ سینٹرل اسپیس ان پاکستان سیکیورٹی اینڈ فارن پالیسی. پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر بھی اور سیکیورٹی پالیسی کے اندر بھی انڈیا کو فوکس کر کے ہی ہم جو ہے وہ ہم اپنی جو ہے وہ یہ طے کرتے ہیں اسٹریٹجک کلچر کی پالیسی کو. سو اٹ از ویری نارمل ٹو کاؤنٹر انڈیا از دا مین پارٹ آف دا اسٹریٹجک کلچر آف پاکستان. اچھا اب دیکھیں دونوں طرف سے ہی جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اور جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی نندن والا کیس, اس کا میں نے پڑھ لیجیے گا اس کو, کس طریقے سے ابھی نندن کا جو ہے وہ پلین جو ہے مار گرایا گیا اور اس کو جو ہے گرفتار کیا گیا, اور اس کے بعد پھر دوبارہ 60 گھنٹے غالباً یہاں 60 آورز پاکستان کی کسٹڈی میں رہا, اور اس کے بعد تقریباً 2-2.5 دن کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ انڈیا کے حوالے کر دیا گیا. لیکن یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک کلچر ہے وہ انڈین سینٹرک بالکل صحیح ہے. آپ بتائیے کہ اگر ہم نے بھی اپنی ایئر فورس کو اتنا اچھی طریقے سے تیار نہیں کیا ہوتا تو یہ بدتمیز کیا ہمارے یہاں افطاری بانٹنے آیا تھا؟ یہ ہمارے یہاں کیا کوئی چھولے دینے آیا تھا ہمیں؟ یہ ہمارے گھر کے اندر گھسا تھا, یہ گھر میں گھسا ہوا, یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. اس کو کیسے ڈینائی کرے گا انڈیا؟ یہ ہماری سرزمین پہ سے واپس ہم نے لوٹایا, پوری دنیا نے دیکھا ہے. یہ ہمارے گھر میں کیا چھولے بانٹنے آیا تھا؟ تو یہ انڈیا ہے, یہ انڈیا کا بھیانک فیس ہے. یہ اگر ہماری آرمی نہ ہو, پاکستان کی آرمی, اور پاکستان کا اسٹریٹجک کلچر انڈین سینٹرک نہ ہو, تو دیکھ لیجئے کہ ایسے ابھینندن آج 2 گھسے تھے, ایک نکل گیا تھا, ایک یہ مار گرایا تھا. تو جو ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے کتنے ابھینندن انہوں نے تیار کر کے رکھے ہوئے. تو ہمیں بھائی تیار رہنا پڑتا ہے. پاکستان کی آرمی کو ہم سلام کرتے ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسٹرانگ ملٹری ہے, کیونکہ ہمارے ایک نیبر ہے وہ جو ہے وہ شاید ہم سے خوش نہیں ہے. عوام اس کی بہت اچھی ہے, عوام کی کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جو حکمران ہیں وہاں کے اور خاص طور پہ موجودہ حکومت, حالانکہ پہلے بھی حکومتیں آتی نہیں ہیں, لیکن موجودہ حکومت جو ہے یہ اس کا بھیانک فیس ہے. یہ ابھینندن نہیں ہے, اس کے پیچھے ان کی پوری سوچ ہے. اور میں کسی نفرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں, میرے انڈین فرینڈز بھی اگر یہ سن رہے ہیں تو آپ دیکھیے, آپ نیوٹرل ہو کے سوچئے کہ یہ کہاں سے پکڑا ہے, کیسے پکڑا ہے, ذرا سوچئے تو صحیح. ہاں اب آپ اس کے لیے جواب میں کہیں گے کہ ہماری طرف سے بھی آپ بہت سارے بلیمس, میں اس کو بھی وہ کرتا ہوں, ابھی انکاؤنٹر اس کو بھی کرتے ہیں, ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے کہتا ہے میجر ڈیٹرمنٹس آف دا پاکستان اسٹریٹجک کلچر, ہم مور اوور دا پالیسی ٹورڈز افغانستان ہیز آلسو بین انڈین سینٹرک. وہ کہتا ہے ہمارا جو مشرقی بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ, اس پہ تو ہم انڈین سینٹرک ہیں ہی اپنے اسٹریٹجک کلچر کے حوالے سے. ہمارا جو ویسٹرن بارڈر جو افغانستان کے ساتھ ہے, حالانکہ ملک تبدیل ہے, وہ مسلمان ملک ہے اور ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں ان لوگوں کو, اور بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن وہاں سے بھی انڈیا جو ہے وہ دخل اندازی کرتا ہے, وہاں سے بھی انٹرفیرنس کرتا ہے, وہاں سے بھی اسپائز کو بھیجتا ہے, کیونکہ ویسٹرن بارڈر پہ پاکستان کے 2 ملک لگتے ہیں, ایک ایران اور ایک افغانستان, اور ان دونوں کے اندر جو ہے وہ انڈیا پینیٹریٹ کرتا ہے اور وہاں سے بھی پاکستان کو فوکس کرتا ہے. آج کل انڈیا دھڑا دھڑ جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ڈیم بنا کے پاکستان کا پانی وہاں سے بھی روکنے کی کوشش کر رہا ہے.
یہ اس کی پالیسی ہے. ورنہ انڈیا کو اور کوئی پورے خطے میں کوئی اور ملک نہیں ملا ہے جہاں پہ وہ ڈیم بنائے, جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کرے. اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین ہی نظر آ رہی ہے. وہ اس لیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ گھیرنا چاہتا ہے. یہ اس کی ایک جو ہے وہ ڈومیننسی کی پالیسی ہے. اور جو ہے وہ سچ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے, لیکن ہم کیا اپنے آپ کو سروائیول نہیں کریں گے؟ پاکستانیز اپنے آپ کو سروائیو نہیں کریں گے جناب, ہم بالکل کریں گے, مرتے مر جائیں گے, لیکن جو ہے وہ ہار نہیں مانیں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے, انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے, لیکن اس خطے کے اندر کوئی بھی انڈیا کو جو ہے وہ منہ, جسے ہم کہتے ہیں نا تھوڑی سی بدتمیزانہ والا اردو میں, کہ کوئی منہ نہیں دے سکتا اس کو, لیکن ہم منہ دیتے ہیں. پاکستانی ذرا کر کے تو دیکھے وہ انڈیا کچھ, اور دیکھا اس نے. ابھی نندن والا بھی حالیہ کیس آپ سب کے سامنے. There is a common perception in Pakistan that neither India nor the West, یہ بڑا important سنیے گا, کہ neither India nor the West has wholeheartedly accepted Pakistan as a leading and powerful Muslim nation and India wants to dominate South Asia. میں یہاں پہ تھوڑا کامے پہ رکتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک کامن پرسیپشن ہے پاکستان کے اندر, ایک عام عوام کو پتہ ہے کہ نہ تو ویسٹ کا مقصد یہاں پہ, ہم ویسٹ بہت سارے لوگوں کو لے سکتے ہیں, لیکن ویسٹ یہاں پہ امریکہ کو لے لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں نہ تو انڈیا اور نہ ہی امریکہ دونوں دل کی گہرائیوں سے نہیں مانتے کہ پاکستان ایک لیڈنگ اور ایک طاقتور مسلمان قوم ہے. ٹھیک ہے جی, مسلم نیشن ہے, کیونکہ پاکستان ویسے بھی اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے, تو اس میں کوئی کہنے کی دوسری بات نہیں ہے. مور دین 97 آلموسٹ 97% پاکستان کی پاپولیشن مسلمان پاپولیشن ہے. ایک ہائیلی جو ہے مسلم پاپولیٹڈ ایریا کا ملک ہے. دنیا کا 5واں آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے, یعنی کہ بہت بڑی آبادی ہے پاکستان کے اندر. تقریباً 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں, اور 22 کروڑ کے 22 کروڑ ہی تقریباً جو ہے مسلمان ہیں. 3% آپ ہٹا دیجئے تب بھی گنتی 22 کروڑ کی رہے گی. تو کہتا ہے اینڈ انڈیا وانٹس ٹو ڈومینیٹ ساؤتھ ایشیا, اور انڈیا چاہتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا جو یہ خطہ ہے پورا کا پورا ساؤتھ ایشیا جسے کہتے ہیں, یہاں پہ بس انڈیا کی واہ واہ سلام ہو, اس کو بڑے ابو کہیں سب لوگ. تو ہم تو اس کو بڑے ابو نہیں کہہ سکتے جناب, اور ہم برابری کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں. کہتا تو خیر انڈیا بھی ہے برابری کی بنیاد پہ, لیکن ابھی نندن جو ہے ہمارے یہاں رمضان کی افطاری بانٹنے نہیں آیا تھا, یہ یاد رکھیں انڈیا. سو پاکستان's national security remains threatened, which led Pakistan to acquire nuclear weapons and indulge a continued arms race with India. ٹھیک ہے جی, اور یہی وجہ ہے کہ پھر پاکستان اور انڈیا کی جو ہے وہ آرم ریس لگتی ہے. وہاں سے جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن ٹیسٹ ہوتا ہے, تو پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ چاغی کے اندر نیوکلیئر ویپن ٹیسٹ ہو جاتا ہے بلوچستان میں. اور پھر اگر وہاں سے کوئی جو ہے وہ بیلسٹک میزائل ٹیسٹ ہوتا ہے, تو پاکستان کی طرف سے بیلسٹک میزائل ٹیسٹ ہوتا ہے. وہاں سے کوئی جو ہے وہ کروز میزائل ٹیسٹ ہوتا ہے, تو پاکستان بھی کروز میزائل ٹیسٹ کرتا ہے اور بنا لیتا ہے. تو ایک ریس لگی پڑی ہے, پاکستان کو مجبوراً انکاؤنٹر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ چین سے نہیں رہنے دے گا. ایک اور کلبھوشن یادو کیس جو ہے وہ 2017 کے اندر آپ کے سامنے آیا, جس میں پاکستان کی فیڈرل کورٹ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک آرمی, کیونکہ آرمی مین ہے یہ, خود بھی اس کا فوج سے تعلق ہے, اس کو پورے فوجی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے وہ ٹرائل ہوا, اور اس کے بعد اس کو جو ہے سزائے موت دے دی گئی ہے. ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے, اس کا کیس جو ہے وہ انڈیا ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے گیا گا. بہرحال انڈیا کا اس میں جو ہے وہ موقف سن لیجئے کیا تھا, کہ انڈیا نے کہا کہ اس کی فارن منسٹری نے کہا کہ اس کو کڈنیپ کر لیا گیا ایران سے, اور ایران سے کے راستے پاکستان آ گیا. ارے بھائی ہم ایران کو ہی کیا, وہ ہمارے کیا چچا کے بچے ہیں کیا, یا ہماری پھپھی کے پتر ہیں جو وہ ہمیں دے دیں گے؟ یہ جناب یہ کوئی ایسا جھوٹ بولیں جو کہ جو ہے وہ سمجھ میں آنے والا ہو. اور جو ہے وہ اس نے خود نے اس کیمرے میں بیٹھ کے بعد ساری اعلان کیا. آپ کہیں گے جناب اس کو آپ نے تھپڑ اپڑ مار کے سے زبردستی گلوا لیا, یہ کون سی مشکل بات ہے؟ تو ٹھیک ہے جناب, وقت ڈیسائیڈ کرے گا. بہرحال فی الحال تو اس کے منہ سے ہم نے اگلوایا ہے گا. باقی ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ بھی سب کے لیے جو ہے وہ ہضم ہونے والی بات نہیں ہے کہ ایران سے کڈنیپ کر لے گا. ایران سے بھی کڈنیپ کیا تو جناب آپ کا اتنا ہائی پروفائل کا بندہ وہاں سے کڈنیپ ہو گیا, آپ نے کچھ نہیں سوچا, نہ کسی کو بتایا, کچھ بتایا. تو جب ہم نے جو ہے اس کو اعلان کیا تو آپ کو یاد آ رہا ہے. بہرحال یہ الزام جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف چلتے رہتے ہیں. میں اس وقت نیوٹرل رہنا چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو جو ہے کسی ایک سائڈ پہ گرے. ہم اس وقت جو ہے وہ ڈٹرمنٹس کو تلاش کر رہے ہیں. تو دیکھیے انڈیا سینٹرک کیوں ہے, وہ آپ کو میں مثالیں بھی ساتھ ساتھ دیتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں نٹ شیل
اب میں اس کو پورا وہ نٹ شیل کر رہا ہوں کہ سمرائز کر رہا ہوں. نٹ شیل دا اسٹریٹجک کلچر آف پاکستان از انٹر لنکڈ ود دا 70 ایئرز ہسٹری. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیسے ڈیفائن کیا تھا, ڈیفینیشن کے اندر آیا تھا کہ اسٹریٹجک کلچر بیسیکلی بیس کرتا ہے ملک کی تاریخ پہ. تو ہم 4 جنگیں لڑ چکے ہیں. 4 جنگیں ہم نے افغانستان سے نہیں لڑی, 4 جنگیں ہم نے جو ہے ایران سے نہیں لڑی, 4 جنگیں ہم نے چائنا سے نہیں لڑی جو ہمارے سارے پڑوسی ہیں. ہم نے 4 جنگیں لڑی ہندوستان سے جو کہ ہمارا پڑوسی ہے. حالانکہ ہندوستان کا جتنا جو ہے وہ کلچرل ہمارے سے لنک ہے شاید ایران, افغانستان اور چائنا کا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم آج تک اس سے نہیں بنا سکے. اس کی وجہ ہمیں تلاشنی ہوگی. اب دور بدل رہا ہے, ہمیں اس پالیسیز کو چینج کرنا پڑے گا. ملٹری ایگریشن نہ انڈیا کے کام آیا نہ پاکستان کے کام آیا, تو اب ملٹری ایگریشن سے ہمیں آگے چل کے دیکھنا پڑے گا. جو ہے وہ دنیا اس وقت جو ہے وہ پالیسیز کو چینج کر رہی ہے, تو ہمیں بھی اس بارے میں آگے بڑھ کے سوچنا پڑے گا. انڈیا کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کوئی بھی کم نہیں ہے. اگر پاکستان کے پاس جو ہے وہ نیوکلیر ویپن ہے تو انڈیا کے پاس بھی ہے, تو نیوکلیر, اس کو کہتے ہیں نیوکلیر ڈیٹرنس, تو نیوکلیر ڈیٹرنس تو موجود ہے. تو اب ہمیں آگے بڑھ کے سوچنا پڑے گا کہ کیا ہونا چاہیے. تو کہتا ہے بٹ ود دا ایمرجنس آف نیو ٹرینڈس ان ریجنل اینڈ گلوبل پالیٹکس, جیو اسٹریٹجک, جیو پالیٹکس, جیو اکنامکس, پاکستان نیڈس اے فریش اینڈ ریوائز اسٹریٹجک کلچر دیٹ شوڈ میچ ود دا انٹرنیشنل پولیٹیکل arena. Such a fresh narrative not only uplifts Pakistan's global image but would also help to eliminate the menace of terrorism and promotion of the friendly region. تو جو ہے ایک فرینڈلی ریجن کے پروموشن کے لیے چاہیے کہ اب ہم ایک نیا ملٹری کلچر جو ہے وہ کریں, ایک نیا اسٹریٹجک کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کریں. آخر میں یہاں پہ آپ کو ایک اور دکھا دوں کہ ہم نے 2 تو ادھر پاکستان کی سائڈ کے دکھائے. محمد اجمل عامر قصاب, اس کو اجمل قصاب بھی کہتے ہیں, یہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ممبئی ٹیررسٹ اٹیک کے اندر جو انوالو تھا, جس کو 2012 کے اندر پھانسی دے دی گئی. الزام یہ تھا کہ اس کا تعلق پاکستان سے تھا. جناب ہوگا پاکستان سے تعلق, تو اگر کوئی پاکستان کی کوئی کالی بھیڑ ہے تو ہر کسی کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہمارا کوئی فوجی آفیسر تو نہیں تھا, کوئی ملٹری کا آفیسر تو نہیں تھا. ابھی نندن جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ہائی رینک ونگ کمانڈر تھا ایئر فورس کا, جناب اس کو ہم نے پکڑا ہے. یہ آپ اس سے بلیم نہیں کر سکتے. یہ ایک بندہ جا کے اگر اپنا منہ کالا کرتا ہے تو اس سے ہمارا تعلق نہیں. اور یہی پاکستان کے فورن آفس کا میں نے ڈان سے یہ لیا ہے ایک اسٹیٹمنٹ. پاکستان فورن آفس رسپونڈڈ دیٹ پاکستانز اسٹانس از ویری کلیئر. پاکستان کنڈیمڈ آل فارمز آف ٹیررزم. پاکستان ہمیشہ سے ٹیررزم کی جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو کنڈیم کرتا ہے, چاہے وہ کہیں سے بھی ہوئی ہو. تو یہ جو ہے وہ آئی بلیو کہ ہم نے ایک اچھی طریقے سے اس کو جو ہے وہ جانچا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا. تھینک یو ویری مچ.